बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं हुक्म इम्तनाई आर्जी के हवाले से कि हुक्म इम्तनाई आर्जी के लिए एक सिविल कोर्ट को मेरिट ऑफ द केस को देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई दावा बादियो नज़र में आर्गुएबल केस बनता है और तवाज़ुन सहूलत मदई के हक़ में है। तवाज़ुन सहूलत एक कन्फ्यूजन होती है, मैं फिर क्लियर करता जाऊँ। तवाज़ुन सहूलत ये है, एक ऐसा तराजू कि अदालत ने ये देखना है कि अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी किया जाता है तो मुद्दा अलैह को कितना नुकसान होगा, और अगर जारी नहीं किया जाता तो मदई को कितना नुकसान होगा। ये बैलेंस करना बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहलाता है, इसको मेज़ान सहूलत कहा जाता है। उसके बाद अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी ना करने की सूरत में अगर मदई को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होने का खदशा हो, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा हो, तो हुक्म इम्तनाई आर्जी जो है वो बग़ैर मेरिट्स ऑफ द केस देखते हुए, शहादतों की बहुत ज़्यादा डीपर एप्रिसिएशन में जाने के बग़ैर ही अदालत जो है वो कर सकती है हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी। और ये बात इंटरप्रेट की गई 1983 CLC पेज 2356 और PLD 1971 AJ के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पेज 6 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। हुक्म इम्तनाई आर्जी अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 अदालत दावे की दायरी के वक्त की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखने का ऑर्डर जारी करती है। यह बात इंटरप्रेट होती है 2002 CLC पेज 857 के अंदर। हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी करने के हवाले से एक बात यह है कि मदई का अराज़ी मुतदविया जो है, जो सूल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कब्जा है और वो कानूनी कब्जा है। कब्जा बजाते खुद एक मजबूत शहादत है। अब बाकी जो बातें हैं मेरिट्स ऑफ द केस, वो तो शहादतों से वाज़े हो जाएगा, और केस जब सिविल ट्रायल चलेगा देन ये बातें खुल के सामने आ जाएंगी। हुक्म इम्तनाई आर्जी जो है वो जारी किया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई 1988 CLC पेज 2313 के अंदर। याद रखिएगा कि हुक्म इम्तनाई का अगर मुस्तकिल हुक्म इम्तनाई के लिए आपने अप्लाई किया है, साथ हुक्म इम्तनाई आर्जी ता फैसला मुकदमा आपने पटिशन फाइल कर दी है, तो उसमें कतई सूरत एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेजात हैं आपके पास आपको सपोर्ट करने की, अपने बयान हल्फी के साथ उसको मौक़िफ़ को की तायीद के लिए वो आप देंगे और उसी के ऊपर मेरिट फैसला कर दिया जाएगा। अब ये बात इंटरप्रेट हुई PLD 1978 कोयटा हाई कोर्ट का फैसला है और पेज 164 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिए कि अगर एक दावा या एप्लीकेशन जो है हुक्म इम्तनाई आर्जी के लिए दावे के साथ जो एप्लीकेशन दी है वो खारिज हो जाती है, मदई तो हो जाता है उतावला कि जनाब मेरी हुक्म इम्तनाई तो वकील साहब ने मुझे लेके नहीं दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, उसी अदालत में दोबारा एप्लीकेशन हुक्म इम्तनाई आर्जी जो है वो जारी के लिए आप अब नई एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको ऑर्डर 43 रूल 1 को पढ़ना है और उसके साथ आप सेक्शन 104 जो है CPC 1908 जो है उसको पढ़ लें। उसमें कुछ अपीलेबल ऑर्डर्स के हवाले से वजाहत मौजूद है, आप अपीलेट फोरम पे जाके अपील करेंगे। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2017 YLR पेज 981 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। हुक्म इम्तनाई आर्जी किसी सूट के साथ एक एप्लीकेशन हुक्म इम्तनाई आर्जी शामिल होने की सूरत में ऑर्डर 39 रूल 1-2 जो है उसके तहत एक एप्लीकेशन दी जाती है। अब ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 के अंदर वो सूरत हाल बयान की गई है जिसकी वजह से हुक्म इम्तनाई आर्जी
جو ہے جاری کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جو انگریڈینٹس ہیں، جو صورتحال ہے۔ رول 1 کہتا ہے کہ کسی دعوے میں اگر عدالت کو کوئی فریق، مدعی فریق جو پٹیشنر ہے، بذریعہ بیان حلفی وغیرہ دعویٰ دائر کرنے کے بعد یہ ثابت کر دے کہ یہ خطرہ ہے کہ جائیداد متداویہ جو ہے، جو سوٹ پراپرٹی ہے یا جائیداد متنازعہ جس کو کہا جا سکتا ہے، جو سوٹ کے اندر جس کے حوالے سے سوٹ فائل کیا گیا ہے، جس عرضی دعویٰ جو ہے اس پراپرٹی کے حوالے سے ہے، اس کو کوئی ڈیفینڈنٹ پارٹی جو ہے، دوسرا فریق جو ہے، وہ اس کو ضائع کر دے گا یا اس پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچا دے گا یا کہیں ایلینیٹ کر دے گا یا کسی ڈگری کی ایگزیکیوشن میں ناجائز طور پر فروخت کر دے گا، یا یہ کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اپنے جو قرض خواہان ہیں کو دھوکہ دینے کی غرض سے ان کو جائیداد جو ہے وہ دے دے گا، یا دھمکی دے رہا ہے کہ وہ عدالت کے جو ایگزیکیوشن کا پروسیس چل رہا ہے اس میں اپنی یہ جو پراپرٹی ہے، جو متداویہ پراپرٹی ہے، اسی کو وہ اٹیچ کروا دے گا، تو عدالت مدعا علیہ کو ڈیفینڈنٹ پارٹی کو روکنے کے لیے فوری طور پر حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے، یا کوئی اور ایسا حکم کر سکتی ہے جس سے جو متنازع جائیداد ہے اس کو نقصان ہونے سے، منتقل ہونے سے، ایلینیٹ ہونے سے، قبضہ وغیرہ ناجائز کرنے سے روکا جا سکے۔ ایسا حکم جو ہے ایک سول کورٹ تا حکم فیصلہ جو ہے تب تک بھی کر سکتی ہے اور تا خرید حکم جاری کر سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سول کورٹ جو ہے حکم امتناعی جاری کر کے کسی شخص کو معاہدہ کی بار بار خلاف ورزی کرتا ہے، ایک بندہ اس کو حکم امتناعی جاری کر کے اس کو وعدے کی خلاف ورزی سے روک سکتی ہے، اور جب یہ دعویٰ ہو کہ معاہدہ جو مدعا علیہ ہے وہ بریچ آف کانٹریکٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کے خلاف، مدعا علیہ کے خلاف جو ہے اس پراپرٹی کی بابت ٹیمپریری انجیکشن جاری کروایا جاتا ہے کہ یہ بریچ آف کانٹریکٹ نہ کرے اور اپنی پراپرٹی کہیں اور ایلینیٹ نہ کرے۔ اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ سوٹس جو سول سوٹس ہیں اس میں حکم امتناعی عارضی جاری کرنے کے حوالے سے آرڈر 39 رول 12 کے علاوہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے اس میں سیکشن 52 میں بتایا گیا ہے کہ پریونٹیو ریلیف کے طور پر حکم امتناعی جو ہے وہ کیسے جاری کیا جاتا ہے۔ سیکشن 53 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں خاص طور پر حکم امتناعی عارضی کی وضاحت کی گئی ہے۔ عارضی سے مراد تا فیصلہ مقدمہ، تا فیصلہ دعویٰ جس میں یا جب حکم امتناعی جاری کیا گیا ہے تا حکم ثانی، یعنی اگلے آرڈر تک، اگلی ڈیٹ تک جو ہے وہ حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یا یہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ تک حکم امتناعی جاری دیا جاتا ہے۔ اگر اس اسپیسیفک ڈیٹ کو باقاعدہ طور پر ایکسٹینڈ نہ کیا گیا حکم امتناعی عارضی، تو یہ حکم امتناعی عارضی کا جو آرڈر ہے وہ پرزیوم کیا جائے گا کہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حکم امتناعی عارضی جو ہے پریونٹیو ریلیف ہے، اور اس کے مطابق حکم امتناعی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عارضی تا فیصلہ دعویٰ یا اگلی ڈیٹ تک، دوسرا ہے پرماننٹ انجیکشن۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سیکشن 52 جو ہے وہ اسپیسیفکلی ٹیمپریری انجیکشن کو ڈیل کرتا ہے، اور ایک سول کورٹ کے اندر اکثر دعووں کے ساتھ حکم امتناعی عارضی یا حکم امتناعی دوامی جو ہے اس کے حوالے سے سوٹ فائل کیا جاتا ہے، اور عام میجر سوٹ کے ساتھ ساتھ حکم امتناعی عارضی کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی دے دی جاتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، ہر سیول لائر کو پتہ ہے کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ سیول نیچر کا ایک قانون ہے،
دیوانی نوعیت کا ایکٹ ہے، اس میں دیا گیا جو بھی قانون ہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے وہ ضابطہ دیوانی 1908 کے تحت تکمیل پاتا ہے، اور اس میں جو بھی مندرجہ حقوق ضابطہ دیوانی میں دیے گئے ہیں وہ عدالت ہائی دیوانی سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جو بھی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 دے رہا ہے، اس کی باقاعدہ طور پر جو بھی امپلیمنٹیشن یا جو بھی آپ نے ریلیف لینا ہے، لینا آپ نے مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کے تحت ہی ہے۔ اور اس طرح سے پریونٹیو ریلیف کے طور پر جب حکم امتناعی عارضی کا ذکر آتا ہے تو اس کی پریونٹیو ریلیف کی نوعیت، ساخت، تعریف جو ہے یہ اس ایکٹ جو ہے ڈسکرائب کر رہا ہے، اور اس ریلیف کو حاصل کرنے کے لیے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 انڈر سیکشن 52 کہتا ہے کہ دیوانی عدالت کے اندر دیوانی عدالت سے آپ رجوع کریں گے اور اپلیکیشن دیں گے انڈر آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت آپ کریں گے۔ لہٰذا جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے اوپر عدالتی کارروائی اور پلیڈنگز وغیرہ جو ہے وہ حکم امتناعی عارضی کو ہی ڈیل کرتی ہے۔ اب حکم امتناعی عارضی کے لیے یہ عدالتی اصول جو ہے یہ ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ حکم امتناعی عارضی ہو یا حکم امتناعی دوامی ہو، دونوں صورتوں میں حکم امتناعی کو جاری کرنا یا نہ کرنا عدالت کی اپنی صوابدید ہے، ڈسکریشن آف کورٹ ہے۔ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی شخص اس بات کو، اس ریلیف کو قطعی صورت ایک حق کے طور پر، ایک رائٹ کے طور پر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اپنی مرضی ہے سول کورٹ کی، وہ چاہے تو گرانٹ کر دے، چاہے تو نہ گرانٹ کرے۔ اب یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLJ 1979 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 220 کے اندر، اور 2012 CLC پیج 415 کے اندر، اور 1969 SCMR پیج 582 کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے پیرا وائز جو ہے پرنسپل جس کے ڈرا کیے گئے، انٹرپریٹ کیے گئے تھے۔ حکم امتناعی عارضی جاری کرنا یا نہ کرنا ایک عدالت کی صوابدید ہے۔ اب ہائر کورٹس جتنی بھی ہیں، ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس نے اب عدالتوں کی اس صوابدیدی اختیار استعمال کرنے کے لیے کچھ قابل پابندی اصول وضع کیے ہیں، جن کو حکم امتناعی عارضی کا فیصلہ کرتے ہوئے ان انگریڈینٹس کو پورا کرنا اور ان اصولوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور ان اصولوں کے اوپر ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں جو رپورٹ ہوا تھا PLD 1968 لاہور ہائی کورٹ پیج 349 کے اندر۔ اب جب بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ حکم امتناعی عارضی کے لیے گئے ہیں تو 2 سیکشن اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی پڑھ کے جائیے گا۔ اب اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن 52 اور سیکشن 56 کے اندر کچھ اصول دیے گئے ہیں۔ وہ اصول جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر حکم امتناعی عارضی کے اجراء میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ دیکھے جائیں گے عدالتوں میں۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLD 1992 کراچی ہائی کورٹ پیج 17 کے اندر، اور 1974 SCMR پیج 519 کے اندر اس بات کو کہا گیا تھا۔ اس کی بڑی اچھے انداز سے اس کی وضاحت جو ہے وہاں موجود ہے۔ اور جہاں کسی دعویٰ حکم امتناعی جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا سکتا، کسی دعوے کے اندر اگر حکم امتناعی جاری نہیں ہو سکتا، اس کی نیچر ہی ایسی نہیں ہے کہ حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ جہاں پر مستقل حکم امتناعی جاری نہیں ہوگا وہاں پر عارضی حکم امتناعی بھی جاری نہیں کیا جا سکتا، یا جس دعوے میں حکم امتناعی دوامی مستقل حکم امتناعی کی پرے نہیں کی گئی، استدعا نہیں کی گئی، وہاں پر حکم امتناعی عارضی جاری نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عارضی حکم امتناعی تو پہلے سے موجود جو رائٹ ہے اس کے فیصلے تک صورتحال کو بحالی کے لیے طلب کیا جاتا ہے۔ جب مین دعوے کے اندر ہی پرے ہی نہیں کی، مانگیا ہی نہیں ہے حکم امتناعی دوامی، تو پھر عارضی
حکم امتناعی لینے کے لیے کیسے آپ آ سکتے ہیں؟ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2009 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 467 کے اندر، اور 2011 CLC پیج 319 کے اندر، اور یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے اچھے انداز سے 2012 میں انٹرپریٹ ہوئی ایک فیصلے میں، اور یہ بات رپورٹ ہوئی PLD 2012 CL سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 434 کے اندر۔ اب یاد رکھیے گا، ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا، اور ہر سول جو وکالت کرنے والا شخص ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ حکم امتناعی عارضی جو ہے بنیادی طور پر حکم امتناعی دوامی جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی جاری کیا جاتا ہے۔ جب مین حکم امتناعی مستقل جو ہے دوامی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا گیا، تو پھر بھائی ایڈ کس طرح کی، پھر آپ اس کی سپورٹ کس طرح کے کروا سکتے ہیں حکم امتناعی عارضی سے؟ یعنی حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ صرف اور صرف سپورٹ کرنے کے لیے حکم امتناعی دوامی کو جاری کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر حکم امتناعی جو ہے دوامی جاری ہو سکتا ہے وہاں حکم امتناعی جاری نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کہ وہاں پر حکم امتناعی عارضی بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1982 CLC پیج 1647 کے اندر، اور PLJ 1978 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 513 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب حکم امتناعی عارضی جو ہے اس کو جاری کرنے کا بنیادی طور پر مقصد ہے کیا؟ کہ دوران دعویٰ یا فریقین جو مقدمہ ہے ان کی جو سوٹ پراپرٹی ہے، جو متنازع جائیداد ہے، اس کے متعلق جو حالات ہیں، جو اس کے اوپر سٹیٹس کو برقرار رہے، حالات جو کہ تم رہیں، وہ حالات جو دائری دعویٰ کے وقت ہیں، جو صورتحال دائری دعویٰ کے وقت ہیں وہاں پر وہ رک جائے، سٹیٹس ہو جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 1959 سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ ہے، پیج ہے 733 کے اندر۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں دعوے کے اندر یہ صورتحال واضح ہو جائے اور یہ خطرہ لاحق ہے، یہ خطرہ واضح ہو رہا ہے ایک سوٹ کی کنٹینٹ سے، کہ حکم امتناعی عارضی اگر اس دعوے میں جاری نہ کیا گیا تو جو مدعی ہے وہ اپنے رائٹ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ اب ایسی صورتحال میں حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ لازمی جاری کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ PLD 1995 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 572 کے اندر، اور یہ بات اس سے پہلے بھی 1990 CLC پیج 2396 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جہاں اسپیسیفک پرفارمنس کی دعویٰ کے اندر ڈگری صادر نہیں کی جا سکتی، جب اسپیسیفک پرفارمنس ہو ہی نہیں سکتی تو اسپیسیفک پرفارمنس کی بنا پر حکم امتناعی عارضی بھی جاری نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 1992 CLC پیج ہے 2396 کے اندر، اور جہاں پر حکم امتناعی جاری کرنے کی وجہ سے مدعی کو پہنچنے والے نقصان کا تعین رقم کے ساتھ کیا جا سکے، یعنی مدعی کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی تلافی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کو حکم امتناعی جاری نہیں بھی کیا جاتا تو جو نقصان ہوگا وہ کمپنسیٹ ان دا شیپ آف منی کیا جا سکتا ہے۔ دین ان کو ایسے حالات میں ایک سول کورٹ کو چاہیے کہ وہ حکم امتناعی عارضی اس بنا پر جاری نہ کرے، کیونکہ ناقابل اطلافی نقصان کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور جو نقصان ہوگا اس نقصان کو پیسوں سے، خزانہ سے، معاوضہ سے پورا کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1970
SCMR पेज 184 के अंदर और 1973 SCMR पेज 44 के अंदर। याद रखिएगा, ऐसे दावे में भी जहां हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी नहीं किया जा सकता, वहाँ हुक्म इम्तनाई दवामी जो है वो भी जारी नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब हुक्म इम्तनाई आर्जी ही नहीं बनता, हुक्म इम्तनाई आर्जी नहीं बनता, इट मीन ये सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि हुक्म इम्तनाई दवामी कैसे जारी किया जाएगा। अब ये बात सर्कमस्टांसेस ऑफ केस पे डिपेंड करती है। हालात व वाक़यात जो हैं, जो कंटेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स हैं, वहाँ से ये बात सामने खुल के आ जाती है। और ये बात बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट हुई थी 1986 CLC पेज 303 के अंदर और 1992 MLD पेज 2374 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। अब हुक्म इम्तनाई के हवाले से वो आर्जी है या दवामी है, हुक्म इम्तनाई उस रिलीफ से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता जो दावे के अंदर प्रे किया गया है। अगर एक सिविल कोर्ट को पार्टी को ओब्लाइज भी करना है, उसको हुक्म इम्तनाई जारी भी करना है, तो उस लिमिट्स तक जिन लिमिट्स को प्रे किया गया है रिलीफ लेने के लिए, यानी रिलीफ की उस हद को क्रॉस नहीं किया जाएगा जो रिलीफ एक मेन सूट में प्रे नहीं किया गया। यानी जितना प्रे किया गया है उतना मिलेगा, उससे आगे जिस हद तक वो स्टे चाह रहा है, इंजेक्शन चाह रहा है, जिस हद तक वो इम्तनाई चाह रहा है, उस हद तक दिया जाएगा। स्टे का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हम जैसे जो लोग हैं, मेरे जैसे लोग नालायक, वो कहते हैं कि स्टे हो गया है, जबकि स्टे जो है और हुक्म इम्तनाई में फ़र्क है। स्टे जो है आला अदलिया मातहत अदलिया को कार्रवाई से या किसी ऑर्डर की एग्जीक्यूशन से रोक देती है, इसको स्टे कहा जाता है। और जो ही स्टे किया जाता है वो अप्लाई हो जाता है, हुआ अदालत मातहत अदालत को या मातहत ट्रिब्यूनल को पता चले या ना चले। लेकिन हुक्म इम्तनाई आर्जी जो है उसकी एप्लीकेशन, उसका अतलाक उस वक़्त होगा जिस वक़्त जो डिफेंडेंट पार्टी है उसको उसकी तामील, उसके संबंध नोटिस रिसीव हो जाए, उसको पता चल जाए कि वाकई हुक्म इम्तनाई आर्जी तो जारी किया गया है। अब ये बात इंटरप्रेट सेटल प्रिंसिपल का दर्जा रखती है और ये बात 1958 में डिस्कस की गई बड़े अच्छे अंदाज से। और ऑल इंडिया रिपोर्ट्स 1958 मदारस हाई कोर्ट पेज 287 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन होते हुए रोकने के लिए, कोई भी इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करना चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई 2005 CLD पेज 224 के अंदर और PLD 1997 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पेज 1 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया है। क्योंकि अगर इंतखाबात में कोई शख्स कामयाब हो गया तो उस शख्स के खिलाफ अपील वगैरह में भी इस किस्म का जो इंजेक्शन है या हुक्म इम्तनाई आर्जी है वो जारी नहीं किया जाना चाहिए कि वो फैसले तक काम ना करे। क्योंकि जो बंदा इलेक्ट हुआ है वो पब्लिक सर्विसेज के लिए इलेक्ट किया गया है। अब इलेक्शन के मामले में अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी किया जाए, उसको काम करने से रोक दिया जाए, तो गोया ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। और अब जब उसके खिलाफ अपील चल रही है तो अपील के फैसले तक वो काम तो करे ना जी, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा भी बड़े लोगों ने उठाया है। आपको साद रफीक साहब वाली बात का बताइए, सबको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील
جو ہے وہ 5 سال گزر گئے، حتیٰ کہ وہ ٹینیور بھی پورا ہو گیا اور وزارت بھی پوری ہو گئی۔ اللہ خیر کرے، اللہ ہدایت دے سب کو۔ اب یہ بات انٹرپریٹ اچھے انداز سے ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے کہ حکم امتناعی عارضی جاری نہ کیا جائے، اور اگر کوئی بندہ کامیاب ہو گیا، اس کے خلاف اپیل آ گئی ہے، تو اپیل میں بھی حکم امتناعی عارضی اس حوالے سے نہ جاری کیا جائے کہ اس کو کام نہ کرنے دیا جائے، پبلک سروس تو اس کو کرنے دی جائے۔ اب یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2004 CLC پیج 1143 کے اندر، اور یہ بات 1985 SCMR پیج 48 کے اندر، اور 1991 SCMR پیج 668 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب الیکشن میں کسی شخص کو حصہ لینے سے روکنے کے لیے حکم امتناعی عارضی جاری نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1988 SCMR پیج 1185 کے اندر، اور کسی امپلائر کے خلاف اس حوالے سے حکم امتناعی عارضی جاری نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دعوے کا فیصلہ ہونے تک جو لیبرر ہے، جو مزدور ہے یا جو ملازم ہے، اس کو ملازمت میں رہنے دے۔ جب حکم امتناعی عارضی کا فیصلہ آ جائے گا، دین دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی امپلائر کے خلاف جو ہے اس حوالے سے حکم امتناعی عارضی جاری نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تمہارے خلاف جاری ہو گیا حکم امتناعی کہ تم ملازم کو ملازمت پہ رکھو، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2003 PLC پیج 11 کے اندر، اور 2007 MLD پیج 863 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے حالات و واقعات ہیں جن حالات و واقعات میں حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ جو جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا خان کی کتاب ہے CPC 1908، اس کا پیج ہے جو نیا ایڈیشن آیا ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا، میرے پاس بھی ہے، اس کا پیج ہے 1054 جو ہے، اس کے اندر ایک ٹائٹل ہے انجنکشن ناٹ ایشوڈ، ٹھیک ہے۔ وہ ٹائٹل کے تحت وہ سارے سرکمسٹانسز جو ہے، اب ٹائم تو اتنا ہوتا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ٹائم ضائع کرتے ہیں آپ لوگ، تو جناب اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، بہت زیادہ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جن میں قطعی صورت عارضی حکم امتناعی جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ حکم امتناعی عارضی جو ہے دو قسم کا ہے، دوامی ہے اور عارضی ہے، اور اب بات یہ ہے کہ حکم امتناعی عارضی جو ہے اس کا اطلاق اسی لمحے شروع ہو جاتا ہے جب اس کی اطلاع جو ہے وہ رسپونڈنٹ جو مدعا علیہ ہے، ڈیفینڈنٹ پارٹی آف سوٹ ہے، اس تک پہنچ جائے کہ اب جناب حکم امتناعی عارضی جاری ہو چکا ہے، تو اب اس کے اوپر ان پارٹیز جو ڈیفینڈنٹ پارٹیز ہیں، جو رسپونڈنٹ ہیں اس اپلیکیشن کے، ان کے اوپر وہ اپلائی ہو جاتا ہے اور وہ ان کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1999 YLR پیج 910 کے اندر، 1992 SCMR پیج 127 کے اندر، اور 1974 SCMR پیج 509 کے اندر، اور PLJ 1982 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 448 کے اندر، اور 1991 CLC پیج 149 کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو انجیکشن ہے وہ جب تک مخالف پارٹی ڈیفینڈنٹ پارٹی کو پتہ نہ چل جائے اس وقت تک وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اب جہاں تک سٹے کا میٹر ہے تو بات ہو چکی کہ وہ اپر ہائر کورٹس جو ہیں وہ ماتحت عدالتوں، ماتحت ٹریبیونل کو کسی مقدمے کی ہیئرنگ کرنے سے روک دیتی ہیں، سٹے کر دیتی ہیں، کسی آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرنے سے سٹے کر دیتی ہیں۔ اب اس کا علم ماتحت عدالت کو یا ماتحت ٹریبیونل کو ہو یا نہ ہو، وہ اپلائی ہو جائے گا، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 52 کے اندر۔ اور یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات سٹے لینے کے لیے
ہم لوگ آرٹیکل 199 بڑا شہزادہ آرٹیکل ہے، بڑے واسٹ اس کی پرسپیکٹیوز ہیں، آپ سب جانتے ہیں ریٹس کے حوالے سے۔ تو آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت ریٹ کے اندر ماتحت عدالت، ٹریبیونل یا اتھارٹی کے خلاف جو جاری کردہ سٹے ہے، اس کا اطلاق بھی وہ سٹے جاری ہونے کے فوری بعد ہو جاتا ہے، خواہ اس کی اطلاع اس تک پہنچے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اطلاع نہیں آئی تھی، یعنی یہ پرزیوم ہوگا کہ جو ہی وہ سٹے جاری ہوا وہ جو آرڈر ہے وہ انفرکشس ہو گیا، جو پروسیڈنگز وہ کر رہے ہیں وہ وہیں پہ رک جائیں گے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1983 SCMR پیج 89 کے اندر، اور سیول کوڈ کو کچھ انہیرنٹ پاور دی گئی ہیں انڈر سیکشن 151 CPC 1908 انہیرنٹ پاور آف دا سیول کوڈ جو ہیں، اس کے حوالے سے جو جب ایک حکم امتناعی عارضی کے حوالے سے اگر کوئی خلاف ورزی کی گئی ہے تو سٹیٹس کو جو ہے اس کی بحالی جو ہے وہ بھی کروا سکتی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اور خلاف ورزی سے ہونے والے حالات کو تسلیم کرنے سے انکار بھی سیول کوڈ کر سکتی ہے کہ اس پارٹی نے حکم امتناعی عارضی جاری کرنے کے بعد یہ معاملہ کیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے یا کوئی معاملہ کیا ہے، تو اس کو انکار کر سکتی ہے، نہ مانے، اور اس کی سٹیٹس کو والی جو صورتحال جب جاری کیا گیا تھا تو وہ بحالی کے لیے، ریسٹیٹیوشن کے لیے بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے انڈر سیکشن 151 151 CPC 1908 کے تحت۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1996 SCMR پیج 1823 کے اندر۔ اب ایک بڑی غلطی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے مقدمات میں، جہاں پر اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے دعوے میں ایک مدعی بذات خود بطور متبادل رقم کی واپسی کا مطالبہ کر لے کہ بھائی یا تو میرے نام یہ پراپرٹی کر دے یا میرا بیانہ واپس کر دے، دین حکم امتناعی عارضی یا دوامی جاری نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو کہتا ہے بیانہ ہی واپس کر دو۔ جب بیانہ واپس خود پرے کر رہا ہے، حکم امتناعی کا جواز ہی کوئی نہیں بنتا۔ اب یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے جناب 1989 CLC پیج ہے 2125 کے اندر۔ حکم امتناعی عارضی جب تک واپس نہیں لیا جاتا یا اس کے متعلق کوئی اور حکم جاری نہیں کیا جاتا، دعوے کے جو فریقین ہیں ان کے اوپر حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ قابل پابندی ہوتا ہے، اور ان پر اس حکم امتناعی عارضی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ فریقین کے اوپر قابل پابندی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کرتا ہے PLD 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 126 میں اس کو واضح کیا گیا تھا۔ لیکن اگر حکم امتناعی ایسی عدالت نے جاری کیا ہے جس کو وہ جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا، تو ایسا حکم فریقین پر قابل پابندی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اختیار ہی نہیں تھا، اختیار سماعت ہی نہیں تھا، ٹیریٹوریل جوریسڈکشن آ گئی یا کوئی بھی بار آ گیا، تو اگر ایسا سٹے لیا گیا ہے جو ایسی عدالت نے جاری کیا ہے جو کر ہی نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ پابندی نہیں ہو سکتی اس کی۔ یہ بات PLD 1984 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 97 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اگر عدالت کے اندر کوئی فریق کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، خود ہی ایڈمیشن کر لیں، تو وہ عارضی حکم امتناعی کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی خلاف ورزی بھی جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں قابل سزا ہے۔ پابندی اس بات کی بھی ضروری ہے کیونکہ اس نے خود مان لیا ہے
کہ میں یہ کام کر لوں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ جب وہ خود مان گیا ہے دین وہ قابل پابندی ہے اس کے اوپر۔ یہ بات BCO کی اجلاس میں ڈسکس کی گئی ہے۔ PLD 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 459 کے اندر، 1968 SCMR پیج 557 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور PLD 1980 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 252 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب حکم امتناعی عارضی کی خلاف ورزی کرنے پر اگر کوئی سرکاری محکمہ بھی حکم امتناعی عارضی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کارروائی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ جو خلاف ورزی جس شخص نے کی ہے اس کا خصوصی طور پر نام لکھا جائے کہ فلاں شخص نے یہ حکم امتناعی عارضی جاری کیا گیا، اس کی جناب یہ جاری ہوا اور اس نے خلاف ورزی کی ہے، تو اس کے خلاف جو ہے پروسیڈنگ سٹارٹ توہین عدالت کی جا سکتی ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 1961 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 237 کے اندر، اور 2000 CLC پیج 601 کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ایک سٹیٹ اگر ایک سیول کورٹ کے حکم امتناعی عارضی کے آرڈر کی خلاف ورزی کرتی ہے اسٹیٹ بھی، تو اسٹیٹ کے اس شخص کے خلاف جس شخص نے اسٹیٹ کے بہاف پر حکم امتناعی عارضی کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف توہین عدالت کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی اور وہ قابل سزا ہے۔ اب کوئی شخص خواہ کتنا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، حکم امتناعی کے حکم کی تعمیل میں وہ مخل نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ایکویلٹی بیفور لا کہتا ہے سب برابر ہیں قانون کی نظر میں، لیکن بات پھر آ جاتی ہے کہ قانون ہلکا ہلکا، میں پورا تو نہیں کہوں گا لیکن ہلکا ہلکا اندھا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے PLD 1975 لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں، اور پیج 126 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اگر کوئی فریق حکم امتناعی عارضی کی پرواہ نہیں کرتا، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، بعد میں ثابت ہو کہ حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ غلط جاری ہوا تھا، تو پھر بھی حکم امتناعی عارضی کی اگر اس نے خلاف ورزی کی ہے تو توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے اس کے خلاف، اور وہ قابل سزا ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 1966 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 802 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب حکم امتناعی عارضی جو ہے، جو رسپونڈنٹ پارٹی ہے، مدعا علیہ ہے، اصول علیہ ہے، ان کو نوٹس دیے بغیر جاری نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی خاص قسم کی ارجنسی نہ ہو، اور بعد میں جاری کرنے سے اگر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے تو پھر فوری جاری کر دینا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے اور جو مدعی پارٹی ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2003 CLC پیج 1947 کے اندر، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہیں ہو وہاں پر حکم امتناعی عارضی جو ہے مخالف فریق کو نوٹس دیے بغیر جاری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ اسپیشل ارجنسی تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2003 CLC پیج 1947 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ایسا مخالف فریق مدعا علیہ جس کے خلاف ایکسپرٹ پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، اب جب اس کے خلاف بھی حکم امتناعی عارضی جاری کیا جا رہا ہے تو وہ بندہ بھی حقدار ہے کہ اس کو خواہ اس کے خلاف ایکسپرٹ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں لیکن حکم امتناعی عارضی جاری کرنے کے حوالے سے نوٹس ضرور اس کو ملنا چاہیے، نوٹس کا وہ حقدار ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 1989 لاہور ہائی کورٹ پیج 255 کے اندر۔ اب CPC 1908 سیکشن 94 کے اندر سیول کوڈ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ انصاف
کے تقاضوں کے پیش نظر، فار دا سیک آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، جب بھی بطور انٹرم آرڈر حکم امتناعی جب چاہے وہ جاری کر سکتی ہے، اور حکم امتناعی عارضی کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو سزا کے طور پر جیل بھی بھیج سکتی ہے، اور حکم دے سکتی ہے کہ اس کی جائیداد قرق کر کے فروخت کر دی جائے۔ اتنا سخت آرڈر بھی کر سکتی ہے سیکشن 94 سی پی سی 1908 کے تحت۔ اور جب ایک انڈر پروسیڈنگ سوٹ ہے، انڈر ٹرائل سوٹ ہے، اس میں زیر سماعت دعوے میں عدالت جو ہے ضرورت کے مطابق اصل دعویٰ سے تعلق جو بھی انٹرم آرڈر سے ریلیٹڈ ہو وہ پاس کر سکتی ہے، یا اس پر عمل درآمد بھی کروا سکتی ہے۔ اب یہ سیکشن 94 جو ہے سی پی سی 1908 جو ہے، یہ بڑے ایکسکلوسیو قسم کے اختیارات ایک سول کوڈ کو گرانٹ کر رہا ہے، لازمی دیکھیے گا۔ اور اس کی انٹرپریٹیشن بڑے اچھے انداز سے کی گئی تھی 1988 MLD پیج 2062 کے اندر، اور 1994 MLD پیج 1856 کے اندر۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو لیٹسٹ کچھ فیصلہ جات آئے ہیں، اس میں کہا کہ حکم امتناعی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھی جائیداد ایلینیٹ کی گئی ہے، جو بھی ایلینیشن کی گئی ہے، جائیداد کے اندر منتقلی کر دی گئی ہے، ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اس کو، تو وہ ناجائز ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کہا ہے کہ جب حکم امتناعی عارضی جاری کیا گیا ہے تو کون ہوتا ہے مسئول علیہ یا رسپونڈنٹ پارٹی، ڈیفینڈنٹ جو اس میں سوٹ کے ہیں، کہ وہ اس کو ایلینیشن کر دیں اور جائیداد متنازعہ کو منتقل کر دیں یا اس کے اوپر کوئی معاملات کر لیں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ناجائز بلکہ غیر قانونی ہے۔ یہ بات پی سی یو کی اصلاح ابھی لیٹسٹ بھی انٹرپریٹیشن اس کی گئی ہے، اور کچھ کیسلاس جس میں اچھے انداز سے اس کو بریفلی ڈسکس کیا گیا، وہ پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 303 کے اندر، 2013 SCMR پیج 602 کے اندر، اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس میں بڑے اچھے انداز سے اسی بات کی ریپیٹیشن کی گئی، ریوائز کیا گیا، اور خاص طور پہ اس میں ڈائریکشنز بھی بڑے اچھے انداز سے کی گئی ہیں۔ حکم امتناعی عارضی کی موجودگی میں ایک پراپرٹی کو ایلینیٹ کرنے کی خلاف قانون ہونے کے حوالے سے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی اور رپورٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی 2013 پی ایل ڈی 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 264 کے اندر اس کو لکھا گیا تھا۔ اب سیول کورٹ بڑے سے طاقتیں ہیں، بڑی سی پاور رکھتی ہے، لیکن لوگ اس کو پاور سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک سیول کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک بڑی ہی بائنڈنگ رکھتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اگر قانون کی اصل روح کے مطابق ہے تو دنیا کا، پاکستان کا کم از کم کوئی قانون جو ہے وہ اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک سیول کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ہر جگہ کے اوپر مخالف پارٹی کو باندھ دیتا ہے، اور عدالت سیول کورٹ جو ہے اس قسم کا حکم امتناعی بھی جاری کر سکتی ہے کہ مدعا علیہ کو اسپیسیفکلی آرڈر کر سکتی ہے حکم امتناعی عارضی کے اندر کہ مدعا علیہ جو ہے یا مسئول علیہ جو ہے وہ متنازع جائیداد کو کہیں ایلینیٹ نہ کرے، یا کہیں ٹرانسفر نہ کرے، یا کہیں اس پہ کوئی معاملہ نہ کر دے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2005 CLD پیج 602 کے اندر۔ اب اگر کسی حکم امتناعی عارضی کے جو درخواست ہے اس میں اگر رقم کا نقصان ہو تو اس کا تعین ہو سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، وہاں پر حکم امتناعی عارضی جاری نہیں کیا جائے گا کیونکہ ناقابل تلافی نقصان نہیں ہے۔ یہ بات 2012 CLC پیج 333 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔
اب حکم امتناعی عارضی اگر اسپیسیفک ایک ڈیٹ کے لیے دیا گیا ہے اور اس ڈیٹ کو اسپیسیفکلی اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا تو وہ حکم امتناعی جو ہے وہ پرزیوم کیا جائے گا کہ وہ خارج کر دیا گیا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2013 CLC پیج 775 کے اندر۔ اور اگر اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے حوالے سے اگر جو اقرار نامہ بیع ہے جس کی بنا پر وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر قبضہ لکھ دیا گیا ہے دین حکم امتناعی عارضی جو ہے وہ تو پکا ہو گیا، قبضہ تو اس کا قانونی آ گیا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2013 وائے اللہ پیج 2178 کے اندر۔ لیں جی، حکم امتناعی عارضی پر باتیں ہوتی رہیں گی، مختلف سیگمنٹس میں ہم گاہے بگاہے اس پہ بات کرتے رہیں گے، انشاءاللہ بات چلتی رہے گی۔ آپ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔